حضرات گرامی، جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے کہ آج 3 شعبان المعظم 1444 ہجری ہے۔ لائٹ بند کرو یار۔ اور آج 24 فروری سن 2023 عیسوی ہے۔ یہ بھی بتا دوں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کو 1440 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ 4 ہجری میں 3 شعبان المعظم میں سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اللہ پاک نے امام حسین کو ان کی گود میں دیا۔ اس سے پہلے حضرت حسن پیدا ہو چکے تھے، وہ حضور کے پہلے نواسے ہیں۔ ان کا پہلے نام حرب رکھا ہوا تھا، تو حضور آئے، فرمایا اے علی مرتضیٰ بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا حرب۔ فرمایا نہیں، اس کا نام حسن رکھا جائے۔ جب دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو پھر ان کا نام حسین رکھا گیا۔ یہ بھی یاد رکھنا، حسن اور حسین یہ دونوں نام جنت سے آئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے پہلے کسی کا یہ نام نہیں رکھا گیا، حسن اور حسین بھی کسی اور کا نام نہیں رکھا گیا۔ یہ دونوں نام اللہ پاک نے میرے نواسوں کو عطا کیے۔ حسین نام آپ نے رکھا۔ حسین کا معنی ہے خوبصورت۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ میں کھجور چبا کر سب سے پہلے امام حسین کے منہ میں ڈالی۔ نام بھی خود سرکار نے رکھا۔ اس قدر امام حسین سے پیار کیا کرتے تھے، کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین کی بھی صورت آقا دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے مشابہ ہو گئی تھی۔ ہر روز تشریف لاتے اور پیار کرتے۔ آج ہی کا دن ہے ولادت کا امام حسین کی۔ 1440 سال پہلے پیدا ہوئے، 4 ہجری میں 3 شعبان المعظم میں پیدا ہوئے۔ امام الانبیاء کی اس بیٹی کے گھر میں تشریف لے آئے، اس کی گود میں آئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ساری رات اللہ کا قرآن پڑھتی ہے۔ امام الانبیاء نے کیا دیکھا؟ میری بیٹی مالک کائنات سے شکایت کر رہی ہے، کہہ رہی ہے الہی تو نے رات چھوٹی بنائی، ابھی میں عشاء کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد قرآن حکیم کی تلاوت میں مشغول ہو جاتی ہوں، یہاں تک کہ تہجد کا ٹائم آ جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا رات اتنی چھوٹی ہو گئی۔ اس بیٹی کے یہاں امام حسین پیدا ہوئے، جس نے شاب ابی طالب کے زمانے میں 2.5 برس تک بھوک کاٹی۔
2.5 साल गुजर गए, खाने को नहीं मिलता, पीने के लिए दूध भी कोई मोल नहीं देता, यहाँ तक कि खाने के लिए सादो सामान भी नहीं। कुफार मक्का वालों ने यहाँ तक कि दूध पिया, मक्खन खाया, आला दर्जे के खाने खाए। इमामुल अंबिया की घरवाली के लिए, बेटियों के लिए यहाँ तक के दरख्तों के पत्ते भी मुयस्सर नहीं। उस बेटी के यहाँ पैदा हुए, यहाँ तक कि हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है, इमामुल अंबिया जब इनके घर में ठहरे, मेहमान बने, फरमाया अबू अय्यूब अंसारी मुझे बड़ी भूख लगी है, खाना जल्दी लगवाओ, दस्तरखान जल्दी लगाया जाए, खाना लगाया जाए, मैं नबी को भूख लगी है। इमामुल अंबिया ने एक रोटी उठाई, उस पर सालन रखा, कहने लगे मेरा तो कई दिन का फाका है, ना जाने मेरी बेटी सईदा तैयबा फातिमा तुज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा का कितने दिन का फाका है, जाओ पहले उन्हें रोटी दे कर आओ। इमामुल अंबिया के यहाँ तक के दामाद के घर में हजरत अली मुर्तज़ा माशकी का काम किया करते थे, लोगों के यहाँ पानी भरा करते थे, मशकीज़े के जरिए ये इनका कारोबार था। यहाँ तक के बेटा पैदा हुआ, एक रात ऐसी आई, हजरत इमाम हुसैन रोने लगे, पीने के लिए घर में पानी भी नहीं, दूध भी नहीं। हजरत इमाम हसन के बारे में आता है, वो उठे बेदार हुए, यहाँ तक के कहने लगे अम्मी जान मुझे बड़ी भूख लगी है, पानी यहाँ तक के पीने के लिए पानी हो, दूध नहीं तो पानी हो, घर में पानी भी नहीं, दूध भी नहीं। सरकार उठे, यहाँ तक के वो बकरी जिसके थनों में दूध नहीं था, सरकार ने हाथ लगाए, बकरी के नीचे दूध आया, यहाँ तक के भरा, हजरत इमाम हसन को दिया। फिर इमाम हुसैन भी उठ गए, उनको भी बड़ी प्यास लगी हुई थी, भूख लगी हुई थी। सरकार ने अपने हाथों से मौजज़ा दिखाया, दूध पिलाया। ये घराने ऐसा है, इसकी बातें करना चाहता हूँ। हजरत अली मुर्तज़ा मौजूद है, यहाँ तक कि इमाम हसन और हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा दोनों को धूप लग रही है। सरकार ने फरमाया मेरे नवासों को धूप लग रही है, जल्दी करो, छाँव का इंतज़ाम करो। लोगों को क्या मालूम है आज इमामुल अंबिया इनको धूप से बचा रहे हैं। यहाँ तक कि मैदान करबला में शिद्दत की गर्मी में इमाम हुसैन को यहाँ तक के नौजुबिल्लाह यहाँ तक के कत्ल कर दिया जाएगा, शहीद कर दिया जाएगा। इतना जुल्म होगा। इमामुल अंबिया घर में आए, देखते क्या इमाम हुसैन रो रहे हैं। बेटी फातिमा से पूछा क्या बात है, हुसैन क्यों रोया? फरमाया भूख बड़ी लगी है, खाने के लिए घर में सादो सामान नहीं, इसलिए मेरा बेटा रो रहा है। किताबों में आता है इमामुल अंबिया ने अपनी जुबान इमाम हुसैन के मुंह में डाली, काफी देर चूसते रहे, फिर मुस्कुराने लगे, फिर सरकार ने बाहर जबान को निकाला। आज किसी का बच्चा यहाँ तक के प्लास्टिक के खिलौने से खेलेगा, मिट्टी के खिलौनों से खेलेगा, रबड़ के खिलौनों से खेलेगा, लोहे के बने हुए खिलौनों से खेलेगा। लोगों मैं क्या बताऊं, इमाम हुसैन वो है जो इमामुल अंबिया की जुल्फों से खेला करते थे। गली में बच्चे खेल रहे हैं, इमाम हुसैन
حضرت حسن کے بارے میں آتا ہے کھیل رہے ہیں، دور سے سرکار آئے، یہاں تک کہ ننھے منھے بچوں کی طرح کھیلنے لگے، پکڑو پکڑو حسین کو پکڑو، خود بچوں کی طرح کھیلنے لگے۔ حضرت امام حسین آگے ہیں، سرکار پیچھے ہیں، کہنے لگے نانا جان آج تو میں نے آپ کو تھکا دیا، آپ مجھے پکڑ بھی نہ پائے۔ سرکار نے مسکرا دیا۔ امام الانبیاء سیدھے لیٹے ہوئے ہوا کرتے تھے، یہاں تک کہ پیٹ پر گدگدی کیا کرتے تھے۔ حضرت امام حسن حسین کے بارے میں آتا ہے کئی کئی گھنٹے سرکار کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، سرکار کی چھاتی پر چڑھ جاتے، سرکار کی پیٹھ پر چڑھ جاتے، کئی کئی گھنٹے کھیلتے۔ یہاں تک کتابوں میں آتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، یہاں تک کہ امام الانبیاء نوافل کی نماز پڑھ رہے ہیں، پشت پر سوار ہو گئے، نانا جان کی کمر پر چڑھ بیٹھے، آقا نے سجدہ تو لمبا کر دیا پر سر اٹھایا نہیں، گر کر میرے نواسے کو چوٹ نہ لگ جائے۔ بڑا پیار کرتا ہے۔ امام الانبیاء نے کندھوں پر سوار کیا۔ آج بھی کسی دیہاتی کو دیکھو اپنی اولاد کو یا نواسوں کو کندھوں پر اٹھاتا ہے، سرکار نے اٹھایا ہوا ہے۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے اور کہنے لگے واہ واہ کیسی خوبصورت سواری ہے، امام الانبیاء کی تعریف کرنے لگے۔ یہاں تک کہ امام الانبیاء نے کہہ دیا عمر یوں بھی کہو کتنا خوبصورت شاہ سوار ہے۔ میری تو تعریف ہو گئی، میرے نواسے کے بارے میں کب آگاہ کرو گے، کب لوگوں کو بتاؤ گے میرا نواسا کتنا حسین، کتنا اعلیٰ درجے کا شاہ سوار میرے کندھوں پر سوار ہے۔ کتابوں میں آتا ہے امام الانبیاء کے کندھوں پر 3 ہستیوں کے علاوہ کوئی اور نہیں بیٹھ سکا۔ ایک حضرت امام حسن کے بارے میں آتا ہے، امام حسین کے بارے میں آتا ہے، اور یہاں تک کہ سیدہ زینب امام الانبیاء کی یہ بھی نواسی ہے، یہاں تک کہ امام حسین کی ہمشیرہ ہے، اس نے امام الانبیاء کے کندھوں پر سواری کی۔ سرکار مدینہ یہاں تک کہ مسجد نبوی میں جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے لوگوں کے اوپر سے ٹپتے ہوئے آ رہے ہیں، گزرتے ہوئے آ رہے ہیں، گر گئے، سرکار نے خطبہ چھوڑ دیا، یہاں تک کہ بھاگ کر اپنے نواسے کو اٹھایا، یہاں تک کہ ممبر پر بٹھا دیا، اسے چومنے لگے، پیار کرنے لگے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں پیار بھی ہو رہا تھا، یہاں تک کہ آقا ہمیں خطبہ بھی دے رہے تھے۔ امام الانبیاء کی گھر والی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وحی کا نزول ہو رہا تھا، سرکار نے منع کیا کہ اندر کسی کو نہیں آنے دینا۔ امام حسین آئے، کہنے لگے نانی جان اے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نانا جان کہاں ہے؟ فرمایا اندر ہے، فرشتہ آیا ہوا ہے، وحی لے کر آیا ہوا ہے، آقا نے منع کیا اندر نہ آنے دو۔ امام حسین ننھے منھے بچے تھے، یہاں تک کہ اندر جانے کے لیے رونے لگے، یہاں تک کہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے رونا برداشت نہ کیا، آقا نے منع کیا ہوا تھا میرے نواسوں کو نہیں رونے دینا، اس لیے میں نے جانے دیا۔ جب اندر گئے میں کیا دیکھتی ہوں، سرکار رو رہے ہیں۔
فرماتی ہیں میں دوڑی، میں نے کہا آقا کیا بات ہے، آپ کیوں روئے؟ فرمایا جبریل امین علیہ السلام آئے ہوئے تھے، اس نواسے کو دیکھ کر رو پڑے اور مجھے پیغام دے کر گئے، آپ کا یہ نواسا، یہ آپ کا نواسہ رسول، جگر گوش بطول، جنت کا پھول، ایک ٹائم ایسا آئے گا میدان کربلا میں اسے شہید کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ یہ کربلا کی مٹی لے آیا ہوں، جب یہ خون بن جائے سمجھ لینا آپ کے نواسے کو شہید کر دیا گیا۔ شہادت کی اطلاع پہلے سے مل گئی۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ابا جان سے پوچھنے لگی، ابا جان جب امام حسین کو شہید کیا جا رہا ہوگا کیا حضرت حسن زندہ ہوں گے؟ فرمایا نہیں۔ کیا آپ زندہ ہوں گے؟ فرمایا نہیں۔ کیا حضرت علی مرتضیٰ زندہ ہوں گے؟ فرمایا نہیں۔ کیا میں فاطمہ الزہرا اس کی امی جان زندہ ہوں گی یا نہیں؟ فرمانے لگے نہیں نہیں۔ فرمایا کہ پھر ان کے غم پر روئے گا کون؟ فرمایا میری امت۔ آج بھی مسلمان، میرا ایمان ہے کہ 10 محرم الحرام کو ٹی وی پر کوئی غلط چیز نہیں چلتی، فلمیں سینمے بند ہو جاتے ہیں، پارک بند ہو جاتے ہیں، دودھ میں ملاوٹ کرنے والا اس دن باز آ جاتا ہے کہ آج یہاں تک کہ امام الانبیاء کے نواسے کی شہادت ہوئی، وہ دودھ میں ملاوٹ کرنے سے باز آ جاتا ہے، بلکہ سارا دودھ خیرات کر دیتا ہے۔ کس کی بات کر رہا ہوں؟ کس کے گھر میں پیدا ہوئے؟ میری بات نہیں، اللہ کا قرآن آ گیا، فرمایا انما یرید اللہ، البتہ تاکید اللہ پاک فرماتے ہیں ہم کہنے والے، امام الانبیاء کے گھرانے کے بارے میں کوئی اور بتانے والا نہیں، خود مالک کی کائنات آگاہ کر رہا ہے، آوازیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ پاک نے اس گھرانے کے بارے میں آگاہ کر دیا، فرمایا تمہیں کیا معلوم ہے یہ گھرانہ اتنا پاک ہے، جو ان کے قریب ہو جائے یہ گھرانہ انہیں بھی پاک کر دیا کرتا ہے۔ سیدہ فاطمہ پاک، حضرت علی مرتضیٰ پاک، امام الانبیاء پاک، یاد رکھنا یہاں تک کہ پاک جو یہاں پر بات آ رہی ہے اہل بیت کی آ رہی ہے، اہل بیت میں جتنے بھی داخل ہوئے سارے پاک۔ ایک اور اہل بیت کا نام بتاؤں جسے لوگ جانتے نہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سرکار نے اہل بیت میں شامل کیا ہوا تھا۔ حضور کی ساری ازواج محترمات اہل بیت میں نہیں؟ کیا حضور کی ساری بیٹیاں اہل بیت میں نہیں؟ کیا صرف امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اہل بیت میں ہیں؟ کیا سیدہ زینب نہیں؟ سیدہ سکینہ نہیں؟ یہ سارا گھرانہ پاک ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس
अहलल बैत वयुतहिरकुम ततहीरा। अल्लाह पाक ने इस घराने के बारे में पाक कर दिया, फरमाया ये घराना नबी का बड़ा पाक है। तुम्हारा घराना पाक हो या ना हो, सदरों का घराना पाक हो या ना हो, मौलवियों का घराना पाक हो या ना हो, किसी औरों का घराना पाक हो या ना हो, अहले बैत के बारे में, इमामुल अंबिया के घर के बारे में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने क्या दिया, इमामुल अंबिया के सारे घर पाक हैं। इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात, तमाम के तमाम हुजरे पाक, ये सारे हुजरे भी पाक हैं। सरकार के 7 घर बने हुए थे बेगमात के। चौदह 1440 साल इमाम हुसैन की विलादत को हो गए। आज लोग ऐसे घराने का तज़किरा करके राजी नहीं। सईदा शबाबी अहलिल जन्नती हसन वल हुसैन, इमामुल अंबिया ने फरमाया ओ लोगों, नौजवानाने जन्नत के सरदार हैं। जितने भी जवान जन्नत में जाएंगे सबके सरदार हजरत इमाम हसन को करा दिया, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों भाइयों को करा दिया। दोनों जो हैं जन्नत में सरदार हैं। तमाम जन्नत में जितने भी नौजवान आने जन्नत हैं उनके सरदार इनको बना दिया, मकाम दे दिया। इसी तरह अपनी बेटी के बारे में भी फरमाया, सय्यिदुन निसाई अहलिल जन्नती फातिमा, जहां नवासों को नौजवाना ने जन्नत का सरदार करा दिया, वहां अपनी लख्ते जिगर नूरे नजर सईदा तैयबा फातिमा तुज़ारा रजी अल्लाह ताला अन्हा को भी यहां तक कि औरतों का जन्नत में सरदार बना दिया। किस घराने की बात कर रहा हूं? किताबों में आता है हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल सजाकर बैठे हुए थे। 200 सहाबा किराम के सामने तबलीग कर रहे हैं दीन की। एक काफिर आ गया, कहने लगा ए नबी अल्लाह, हूं भी काफिर, दूर का मुसाफिर हूं, सवारी चाहिए। आप अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह का नबी जो है इनकारी नहीं करता, मैं काफिर हूं, कहने लगा। इमामुल अंबिया ने ऐलान किया, कौन है जो आज मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवारी दे दे, क़यामत के दिन आला दर्जे की सवारी का वादा करता हूं। एक सहाबी उठे, उन्होंने सवारी दे दी। इसी तरह कहने लगा कि मेरे पास कपड़ा नहीं। इमामुल अंबिया ने ऐलान किया, कौन है जो कपड़ा दे, क़यामत के दिन आला दर्जे के लिबास का मैं वादा करता हूं। तो एक सहाबी और उठा, उस काफिर को कपड़ा दे दिया और कहने लगा मैं भूखा हूं, खाना चाहिए। इमामुल अंबिया ने 200 सहाबा किराम के मजमे में ऐलान किया, कौन है जो आज मेरे मेहमान को खाना खिलाए, क़यामत के दिन आला दर्जे के खानों का वादा करता हूं। 200 सहाबा किराम के मजमे में से किसी ने यहां तक के जवाब नहीं दिया। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं उस काफिर का हाथ पकड़ा, सईदा तैयबा फातिमा तुज़ारा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाजे पर ले आया
اور میں نے آ کر آواز لگا دی، یا اہل بیت رسول اللہ انطعموا فی سبیل اللہ، اے پیغمبر کی لفتے جگر، مسافر بھوکا ہے، کھانا چاہیے۔ اندر سے آواز آئی، حسنین کریمین کو دیکھو، امام حسن اور حسین کو دیکھو، فاقوں کی وجہ سے کتنے کمزور ہو گئے، آج 4 دن گزر گئے، یہاں تک کہ میرے لگتے جگر نے کھانا نہیں کھایا، یہاں تک کہ کتنے کمزور ہو گئے۔ بچوں کے بارے میں یوں کہا، بی بی فاطمہ کے بارے میں آتا ہے، اپنی چادر تطہیر والی دے دی، سلمان فارسی کو کہا کہ جاؤ شمعون یہودی کے پاس گروی رکھ کے آؤ، سامان لے کر آؤ، میں کافر کو کھانا کھلا کر بھیجوں گے۔ امام الانبیاء کی بیٹی نے کافر کو کھانا کھلایا۔ یہاں تو کوئی اپنا بھی آ جائے کھلانے کے لیے تیار نہیں، ہمشیرہ بھی آ جائے کیڑے لے ویسے واللہ بس۔ اب بتاؤ، ہمشیرہ آ جائے کیڑے لے ویسے واپس، اگلے انہوں کو پتہ انہیں بھانجے بھانجے نے کھاون دے شیر ہیں، سارے کو پتہ ہے۔ حضور کی بیٹی کا یہ کردار دیکھ کر وہ کافر مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا میں نے اپنی تورات میں پڑھ رکھا تھا امام الانبیاء کی بیٹی وہ ہوگی جو کافر کو کھانا کھلانے کے لیے اپنی تطہیر والی چادر کو گروی رکھے گی۔ کلمہ پڑھ کر وہ کافر مسلمان ہو۔ بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ گھرانہ ایسا ہے، یہ تو کافروں کو مسلمان بنانے والے تھے، دن رات صبح شام یہی ان کا مشن تھا۔ ازواج محترات کا سارا دن کیا کام ہوتا تھا سن لو آج۔ 80 طالب علم تھے، اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، 70-80 کی تعداد ہو گئی تھی۔ ازواج محترات روزانہ 3 ٹائم کا ان کا کھانا بناتی تھی۔ مسافر طالب علموں کا کھانا بنانے کے لیے دن رات ایک کر دیتی تھی۔ اللہ پاک نے محبوب کو غلام بھی ایسے دیے۔ ایک بات یاد آگے قرآن حکیم کی، توجہ کرنا۔ جنگ کا موقع آیا، صحابہ کرام کو آرڈر ہوا اپنی استطاعت کے مطابق جو کافر قیدی ہیں ان کو اپنے گھر میں لے کر جاؤ، انہیں کھانا کھلاؤ۔ ایک صحابی گھر میں تو لے کر آ گیا کافر کو، لیکن کھانا اتنا تھا یا خود کھاتا یا کافر کھاتا۔ گھر والی کو کہنے لگا کیا ہے؟ کہنے لگی 2 روٹیاں ہیں اور تھوڑا سا سالن ہے آپ کے لیے۔ کہنے لگا الحمدللہ۔ شام کا ٹائم تھا، رات کا ٹائم تھا۔ کہنے لگا کہ دیا صحیح کرنے کے بہانے بجھا دینا، کافر کا پیٹ بھر جائے گا، میری خیر ہے۔ صحابی نے یہ حرکت کی، اللہ پاک کو یہ حرکت اتنی پسند آئی، قرآن حکیم بنا کر بھیج دیا۔ اللہ پاک نے فرما دیا اے میرے نبی، آپ تو اعلیٰ ہیں پر آپ کے غلاموں کے کردار بھی بڑے اعلیٰ۔ اللہ پاک نے پہلے سے قرآن بنا کر بھیج دیا، تمہارے غلام نے، تمہارے یہاں تک کہ کلمہ پڑھنے والے نے ایسی حرکت کی ہے، یہاں تک کہ مہمان کے ساتھ کھانا کھانا سنت ہے۔ صحابی نے نہیں کھایا، منہ ہلاتا رہا، دیا بھی ٹھیک کرنے کی بجائے بند کروا دیا تاکہ کافر کا پیٹ بھر جائے۔ یہ تو وہ غلام ہے، کافروں کا پیٹ بھرتے ہیں، خود بھوکے رہ جاتے ہیں۔ قرآن بند کرایا، تعریف آئی۔
آج ایسی تاریخ کہاں سے لے کر آؤ گے؟ تو بہرحال آپ لوگ بھی دیر سے آتے ہیں، مجھے اس چیز کا آپ احباب سے ناراض بھی ہوں۔ حالانکہ جمعے کی پہلی اذان دی جائے، خرید و فروخت کو سخت کر دو، مسجد میں داخل ہو جاؤ، یہ آرڈر کسی اور کا نہیں، مالک کی کائنات کا ہے۔ قرآن کا آرڈر نہیں مان کے راضی نہیں، جب دوسری اذان ہوتی ہے لوگ بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں۔ حالانکہ قرآن حکیم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ پاک کا اعلان آ گیا کہ جب جمعے کی پہلی اذان دی جائے تو مسجد میں داخل ہو جاؤ، نہیں ہوتے، قرآن کا آرڈر ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اللہ کا قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، اتنا اہم حکم پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آج شعبان المعظم کی 3 تاریخ ہے، اگلا جمعہ 10 کا ہوگا، اور آپ کو معلوم ہے کہ منگل کا دن گزار کر رات شب برات کی آ رہی ہے۔ پٹاخوں کے لیے پیسے نہ دو بچوں کو، منع کرو۔ میرے یہ مولوی حبیبی آندہ پہ ہوئے نا کئی بار، پٹاخہ چینل قریب سٹے سے، دل کا ہر آدمی وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتا ہے۔ میرے جب مولوی در دل دھڑکنے لگ جائے یا گھبرا کے سر وہ دیکھ مولوی کتا پتا دیکھے، گھر میں دادی جان عبادت کر رہی ہو، دادا جان عبادت کر رہے ہوتے، کیا کرتے ہیں؟ چائنا کا پٹاخہ پھینکا، وہ قرآن پڑھ رہی ہے، اس سے بد دعائیں لے رہے ہیں۔ کبھی سنا کرو دادی جان کیا آدھی میں چلا چٹ کی ہوئے برباد، دادی جان تڑپ اٹھتی ہے، کئی مرتبہ دیکھا بے ہوش ہو جاتی ہیں، لیکن بچے پھر بھی باز نہیں آتے۔ شب لفظ جو ہے فارسی کا ہے، برات بری ان سے بنا ہے، اصل میں اس کا نام نصف شعبان کی رات کہا گیا، لیلۃ النصف کہا گیا حدیثوں میں، قرآن حکیم میں لیلۃ مبارکہ کہا گیا۔ یہ تفصیل سے بیان کروں گا، 1-2 باتیں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ احباب ذرا توجہ کر لیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو عام روٹین میں ایک روزہ رکھتا ہے، ایک روزے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ جو یہ آتا کہ شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کا روزہ رکھتا ہے، وَصُومُوا يَوْمَهَا، گویا کہ اس نے 1 سال کے روزے رکھ لیے، اتنا ثواب ملتا ہے۔ اس رات میں نوافل کا ثواب سن لو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ عام روٹین میں کوئی 2 نوافل ادا کرتا ہے، 2 نوافل کا ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک کے نبی نے فرمایا جو یہاں تک کہ شب برات میں 2 نوافل ادا کرتا ہے اسے 400 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں 300 سال کے بارے میں بھی آیا ہے، 400 سال کے بارے میں بھی آیا ہے۔ نصف شعبان کی 15ویں رات میں قبرستان میں جا کر وہاں دعا مانگنا بھی نبی کی سنت ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں پیچھے پیچھے ہولی جنت البقیہ کے قبرستان میں جا پہنچی، سرکار نے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے دعا کے لیے، یوں ہاتھ تھے دعا کر رہے تھے، پھر ہاتھ یوں ہو گئے چہرے انور کے برابر دعا ہو رہی ہے، پھر ہاتھ بھی اوپر چہرہ مبارک بھی اوپر، اتنی لمبی دعا مانگی۔ اما عائشہ صدیقہ کی بات کو غور کرنا، فرماتی ہیں اتنی لمبی سرکار نے دعا مانگی، میرے ہاتھ دکھ گئے، 3 مرتبہ ایسے ہوا میں اپنے ہاتھوں کو بازوں کو گھوٹنے لگی، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پھر گھوٹنے لگی، 3 مرتبہ میں نے یوں کیا، سرکار ابھی بھی امت کے لیے دعا کر رہے۔
اس رات میں عبادت کرو. یہ شرلیاں، یہ پٹاخے، یہ انار، یہ آگ والا کام نہیں، شیطانی کام نہ ہو، رحمانی کام ہو. باقی رہے حلوہ پوڑی کی بات، لچیاں اور حلوہ. حلوہ پوڑی کی اس رات میں کوئی حقیقت نہیں اور نہ یہ عید ہے. میرا رشتہ ہوا سن 2004 میں، شب رات آ گئی تو مجھے گھر والوں نے، امی جان نے کہا کہ لہذا لچیاں اور حلوہ یعنی کہ پوڑیاں، حلوہ پوڑی بھیجنا ہے. تیری گھر والی کی پہلی عید آ رہی ہے رشتے کے بعد. میں کہ اماں مولوی میں ہاں، عید الفطر عید الاضحیٰ تو کتاب میں کی پڑھی ہے لیکن شبرات العید. بول میں کہ اماں کیا بھیجنا بولے؟ اماں نے آ کے 10 کلو لچیاں کمینیاں بھیجنے پہنچے، 10 کلو حلوہ بھی نال. میں کہ اماں غریب ہوں، کہ 5 کلو تو والی بھیج. تو الحمدللہ 5 کلو لچیاں تے حلوہ میری امی حضور نے بھی بھیجا. ہوں بھی جنہوں نے رشتے ہون پتہ ہو سی، یہ تو صرف حلوہ تے پوڑی دی گال کریں دا پیا، ورنہ بابا چوڑیاں بھیجو، سونے دے کانٹے بھیجو، سمجھ پتہ نہیں کیا کچھ بھیجا جاتا ہے. ذرا دیکھنا معاشرے میں کہ کتنی ایسی رسومات پر عمل، عبادت پر دھیان نہیں. عبادت زیادہ سے زیادہ بس بچے پٹاخے جلائیں گے، بچے بڑے کیا کریں گے؟ آرام کریں گے یا فلمیں دیکھیں گے. تو بہرحال ٹائم اوپر ہو گیا. آئندہ آنے والے جمعے میں تفصیل سے بیان کروں گا. 6 قسم کے لوگوں کی اس رات میں معافی نہیں. وہ حدیث بھی سننا اور بھی کافی سارے مسائل ہیں. اور شب برات کو میرا جو پروگرام ہوگا، منگل کا دن گزار کے جو رات آ رہی ہے، صدیقیہ مسجد ہے، پیرا غیب روڈ پر ہے. پیرا غیب روڈ صدیقیہ محلے میں صدیقیہ مسجد ہے. وہاں اشتہار بھی چھپ کے آ چکا ہے، تو شاید اگلے جمعے یہاں اشتہار لگ جائے تو انشاءاللہ بیان وہاں پر ہوگا. وہاں 1.5 گھنٹے کا خطاب ہے. تو اگلے جمعے خود بھی آؤ اور ساتھیوں کو بھی لے کر آؤ تاکہ شب برات کا عنوان زیادہ سے زیادہ آپ احباب کو معلوم ہو جائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جنہ